मुझे शुरू से ही गुड्डे गुडियों से खेलने का बहुत शौक था। मेरे माँ बाप भी मुझ पर कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे, क्योंकि मैं इनकी लाडली औलाद थी और मैंने इस लाडलेपन का खूब फ़ायदा उठाया था। मैं सारा दिन घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती, सुबह से निकले शाम को घर वापस आती, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी थी कि कोई मुझे रोक टोक भी नहीं कर सकता था। मैं न समझ थी न बालग थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस दुनिया में हवस ज़दा लोगों की कमी नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय कर रही थी। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर खेलने के लिए गई तो इसके वालिद ने मुझे हाथ से पकड़कर कमरे में ले और मेरे साथ वो किया जिसमें ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। इन्होंने मुझे नीचे लिटाकर मेरे साथ, मेरा नाम रेहाना है, मैं इस टाइम 12 साल की थी, अपनी दोस्त के घर खेलने के लिए जाती थी तो इसके बाबा मुझ पर बहुत प्यार करते थे, गोद में बिठाते थे। एक दिन मैं खेलने के लिए गई तो अंकल घर पर अकेले थे। मुझे कहने लगे, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और इन्होंने मुझे अपना मैं हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी, जो खुशी से चमकते चेहरे के साथ मेरा रिश्ता हो जाने की खबर सुना रही थी। मैं परेशान हो गई और अम्मी से कहा, पहले मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ। मैं बहाने से इनकार कर रही थी। मैं ये नहीं बता पा रही थी कि किसी और को पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो नाम लेने पर मेरी माँ मुझे ज़िंदा दफन कर देती। मेरे इनकार को भी मेरी माँ ने कोई अहमियत नहीं दी। वो संजीदगी से बोली कि तुम जानती हो, तुम्हारी खूबसूरती और कम उम्री के बावजूद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आया, क्योंकि कम उम्री में तुम पर जो दाग लगा है वो कोई गैरतमंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अम्मी के जुमलों पर खफ़्फ़त से सर झुका गई। मैं जानती थी मेरे बारे में मोहल्ले वालों ने जो अफवाहें फैला रखी थीं, इनके बाद कोई भूला भटका रिश्ता आ भी जाता तो इनकार कर देते। मुझे दोबारा बात करने का मौका भी नहीं मिला। चंद दिन बाद मेरी अम्मी ने मुझे तैयार होने को कहा, क्योंकि मेरी होने वाली सास मुझे देखने आ रही थी। मेरे लिए कोई राह फरार नहीं बची थी। अम्मी ने सख्ती से तैयार होने का कहा और ख़ुद मेहमानों का इंतज़ाम करने लगी। मैंने बददिली से तैयारी की और मेहमानों के आने पर सजी हुई गुड़िया की तरह इनके सामने जा बैठी। इस औरत को देखकर मैं ठठक गई। वो नहायत खूबसूरत और जवान लग रही थी। इसके लिबास से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत सख्त लहजे वाली औरत है। मैं खौफज़दा हो गई कि ऐसी अमीर औरत मुझ जैसी लड़की को कभी अपनी बहू क्यों बनाएगी, मगर मेरी सास तो मेरी हसीन शक्ल देखते ही माशाल्लाह बोलती मुझे अपने पास बिठा लिया। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे लगा अभी बाकी लोगों की तरह मेरे बचपन का जिक्र छेड़कर मेरी सास माजरत कर लेगी कि मुझे ऐसी दागदार लड़की नहीं चाहिए, मगर इस औरत ने मेरी माजी को बिल्कुल नहीं कुरेदा और चंद रस्मी बातों के बाद मेरी माँ से बोली कि मुझे ये लड़की पसंद आई है। आप लोग चाहें तो मेरे बेटे से मिलकर तसल्ली कर लें। मैंने सच बताना चाहा, मगर मेरी माँ ने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। वो औरत कुछ देर के बाद मेरी वालदैन को अपने घर आने की दावत देकर चली गई और मैं बेबसी से वहाँ बैठी रह गई। वो औरत यकीनन मेरे बारे में फैली अफवाहों से नावाकिफ़ थी और मैं यही इसे सच बताना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, तुम्हारे साथ जो भी हादसा हुआ है इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तुम मासूम बच्ची थी इस टाइम, इसलिए वो बातें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये रिश्ता होने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सर झुका गई। मैं आज तक अपने वालिदैन को सच नहीं बता पाई कि वो आधा सच जानते हैं। मैं कम उम्र ज़रूर थी, मगर मुझ पर कोई जबर नहीं हुआ था। इस खाली घर में मैं अपनी दोस्त के बाप से मिलने के लिए खुद जाती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से वक़्त गुजारती थी, मगर मुझे आज भी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैं चंद दिनों बाद ही मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता कर दिया। मेरी माँ दिन रात लड़के की तारीफ़ें करती। इसके बकौल इन्हें तो इतना खुश शक्ल, सुलझा हुआ और तमीज़दार लड़का अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो लड़का इन्हें मेरी बहनोई से भी ज़्यादा पसंद आ गया था। मैं बेबसी से कमरे में छुप कर रोती रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इतने अच्छे लड़के को मैं धोखा दूं।
میں اپنا ماضی بتانا چاہتی تھی، لیکن اس معاملے میں میری سوچ سے زیادہ محتاط میری امی ثابت ہوئی۔ میرے اکیلے میں ساس سے بھی کبھی بات نہیں کرنے دیتی تھی، نہ مجھے لڑکے کا نمبر دیا۔ میری ساس نے پسند کی خریداری کروانے کا کہا تو میری امی نے میرے بولنے سے پہلے ہی معذرت کر لی اور بولی کہ میری بیٹی بہت شرمیلی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا پائے گی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری ماں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے سچ چھپا کر شادی کر دینے سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور مجھے یوں مایوں بٹھا دیا گیا۔ محلے والے خاموشی کے اظہار کے ساتھ میری امی کو کوردنے لگے کہ میرے سسرال کو میری حقیقت کا پتہ ہے یا نہیں۔ میری امی نہایت اطمینان سے جھوٹ بولتی رہی کہ میری سمدن پڑھی لکھی باشعور عورت ہے، اس لیے ماضی کے بارے میں وہ سب جان کر بھی میری بیٹی کو دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ محلے والے بے یقینی کا شکار تھے اور میں اس خوف میں مبتلا تھی کہ جب میرے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو میرا کیا حال کریں گے۔ میری آنکھوں میں اپنا ماضی کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ جب میں 12 سال کی تھی، ایک روز اپنی بہترین دوست کے گھر گئی۔ اس دوست کا گھر ہماری گلی میں تھا، ہمارا پرانا گھر تھا۔ اس روز میری دوست سکول نہیں آئی تھی اور میں جا کر غیر حاضری کی وجہ جاننا چاہتی تھی اور معمول کے مطابق اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنا چاہتی تھی۔ اس وقت گلی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا تو سامنے میری دوست کے ابو کھڑے تھے۔ میں نے انکل کو دیکھ کر بے تکلفی سے سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ انکل مجھے بہت پسند تھے کیونکہ وہ بہت نرم مزاج اور دوستانہ مزاج رکھتے تھے۔ میں بچپن سے اپنے دوست کے گھر جاتی تھی۔ انکل کو بھی میں بہت اچھی پیاری لگتی تھی اور مجھے بھی میری دوست کی طرح گود میں بٹھا کر پیار کرتے تھے، کھانا پینے کی ساری چیزیں دیتے تھے۔ میں نے انکل سے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ سکول کیوں نہیں آئی، تو انکل کہنے لگے کہ وہ تو اپنی امی کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر گئی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کیونکہ میری دوست مجھے ہر بات بتاتی تھی، اچانک وہ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گئی۔ میں مایوس ہو کے گھر سے واپس آنے لگی تو انکل نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگے، اتنے پریشان ہو کر کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں نے تو اپنی دوست کے ساتھ کھیلنا تھا لیکن آج وہ گھر ہی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں گی؟ وہ مسکرا کر بولے، اس میں کون سی بات ہے، تو مجھے دوست بنا لو، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ میں ان کی بات سن کر ہنسی۔ میں نے کہا، آپ کی عمر میں اور میری عمر میں بہت فرق ہے، آپ میرے انکل ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے کھیل سکتی ہوں؟ انکل کی بات پر میں حیران بھی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھے ایسا کبھی نہیں بولا تھا۔ مجھے کہنے لگے، آؤ کمرے میں چلتے ہیں، تمہیں میں بہت اچھی اچھی چیزیں دکھاؤں گا اور ایک ایسی چیز بھی دکھاؤں گا جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ انکل کی بات پر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں پرجوش ہو کر کھڑی ہوئی اور جلدی سے انکل کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ انکل مجھے گھر کی پچھلی جانب ایک بنے ہوئے تہہ خانے میں لے کر گئے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں نے پہلے یہ کمرہ دیکھا ہوا تھا لیکن کبھی اس کمرے کے اندر آنا جانا نہیں ہوا تھا۔ انکل جب مجھے اس کمرے میں لے کر جانے لگے تو مجھے فطرتی طور پر بہت تجسس ہوا تھا۔ میں پرجوش تھی کہ آج میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کمرے کے قریب پہنچ کر انکل رکے اور مجھ سے بولے، پہلے وعدہ کرو تم یہ بات اپنی دوست کو کبھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ مجھے لالچ دیتے ہوئے بولے تھے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے راز کو راز ہی رکھوں گی اور کبھی اس بات کی بھنک اپنی دوست کے کانوں تک نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ سن کر انکل بہت شرارتی سی ہنسے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور ایسی چیزیں دکھانے لگے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ انکل مجھے کمرے میں لے کر گئے اور جو راز مجھے پر ظاہر کیا وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھما گیا۔ میں بے یقینی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس روز میں گھر میں آئی تھی، ذہنی طور پر بہت بدحال تھی۔ امی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کھیلنے میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے تب خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اگر امی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا
تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ کبھی بھی مجھے میری دوست کے گھر کھیلنے کے لیے نہیں جانے دے گی۔ اس دن میں امی سے چھپ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ میں تب چھوٹی تھی، اپنی حالت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر میرا دل بہت غمزدہ تھا۔ رونے اور پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ میں 2 دن اسکول نہیں جا پائی، میری دوست بھی واپس نہیں آئی تھی اور میں بیماری کا بہانہ بنا کر اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی دوست کے گھر نہیں جاؤں گی، مگر چند دن بعد جب میری حالت سنبھلی تو پھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے مچل اٹھے۔ اپنی امی سے اجازت مانگی تو وہ غصہ ہو گئی اور بولی کہ تم اتنی بیمار پڑی ہو، تمہاری دوست تمہارا حال پوچھنے تک نہیں آئی اور تمہیں چڑھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے گھر جانا ہے۔ خبردار جو تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالا۔ امی اتنے غصے میں تھی، میں تو ڈر گئی، لیکن میں امی کو کیا بتاتی کہ اس دن میں اپنی دوست کے گھر پر نہیں تھی۔ اس روز میں ایک نئے دوست کے ساتھ وقت گزار کر آئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے امی کو بہلایا اور دوست کے گھر جانے کی اجازت لی۔ مجھے ڈر تھا کہ امی سچ نہ جان جائیں۔ اگر ان کو خبر ہوتی کہ میری دوست گھر میں نہیں تو مجھے کبھی بھی جانے کی اجازت نہ دیتی۔ اجازت ملتے ہی تیار ہو کر دوست کے گھر پہنچی۔ اس بار دروازہ انکل نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو کے اور بولے، تم 2 دن نہیں آئی، مجھے لگا اب نہیں آؤ گی۔ تمہیں اپنا نیا دوست اچھا نہیں لگا؟ انکل کی بے باک سی بات پر میں شرما گئی اور شرماتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور بولی، میں بیمار تھی، مجھے بخار تھا، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور امی بھی مجھ پر سخت پابندی لگائی ہوئی تھی کہ گھر سے بیماری کی حالت میں باہر نہیں نکلنا۔ اس روز انکل نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے مکس کھیر بنائی اور سمجھانے لگے کہ میں اپنا خیال رکھوں۔ باتوں باتوں میں انکل نے پریشانی سے پوچھا کہ تم نے اس روز والی بات کا کسی کو ذکر تو نہیں کیا؟ میں نے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں کبھی کسی سے اس بات کے بارے میں ذکر نہیں کروں گی۔ اگر میں اب کسی کو اس بات کے بارے میں بتا دیتی تو آج مجھے یہاں کوئی نہیں آنے دیتا۔ اس دن میں بہت لیٹ گھر پہنچی تھی۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ حالانکہ میں دوست سے ملنا جاتی تھی تو میری دوست کی امی مجھے وقت سے پہلے گھر بھیج دیتی تھی۔ امی نے دیر سے گھر آنے پر ناراضگی ظاہر کی، مگر میں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں ایک نئے شوق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی دوست کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میرا پھر سے معمول بن چکا تھا۔ میں روزانہ اسکول آ کر اپنی دوست کے گھر چلی جاتی۔ جب کچھ دن بعد بھی میری دوست اور اس کی ماں واپس نہیں آئے تھے، میں نے انکل سے گھبرا کر پوچھا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی اور بیٹی گئے ہوئے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ انکل کہنے لگے کہ تمہاری آنٹی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے گئی۔ انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کیونکہ آنٹی کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آنٹی نے واپس آنے کی جو شرط رکھی تھی وہ انکل کے لیے ناقابل قبول تھی۔ انکل نے مجھے پوری بات بتائی تو میں آنٹی کو برا بھلا کہنے لگی۔ میری ساری ہمدردی انکل کے ساتھ تھی۔ مجھے تب سمجھ نہیں تھا کہ ایک عورت کے لیے بانٹا ہوا مرض برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انکل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ان دنوں میری امی مصروف تھی کیونکہ میری شادی شدہ بہن ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ ان کے ہاں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ میری امی سارا دن میری بہن کا خیال رکھتی اور میں اس بات کا خوب فائدہ اٹھاتی اور اپنی دوست کے گھر چلی جاتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات جو میں کرتی ہوں وہ راز ہی رہ گئے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن اچانک میری امی کے سامنے بات کھلی تو ہمارے گھر قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میری بہن کا بیٹا پیدا ہوا تو محلے والے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ انہیں مہمانوں میں ایک عورت ہے۔ میری امی کو انکل اور آنٹی کے درمیان کوئی لڑائی اور ناراضگی کا بتایا۔ وہ عورت آنٹی کی دوست اور سب حالات سے واقف تھی۔ جب اس نے امی کو بتایا کہ پچھلے 1 ماہ سے آنٹی یعنی کہ بیٹی سمیت اپنے میکے جا چکی ہے تو تمہاری بیٹی سارا دن وہاں پہ کیا کرتی ہے؟ مہمانوں کو جانے کے بعد امی نے مجھے بلایا۔ اس وقت بھی انکل کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر امی نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں صدمے سے چور ہو چکی تھی۔ میرا رخسار درد کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ میری امی غصے سے کہہ رہی تھی کہ 1 ماہ سے اس خالی گھر میں اس کے پاس جا رہی ہوں جبکہ وہاں تو کوئی نہیں ہے، میری دوست بھی موجود نہیں ہے، اس خالی انکل کے پاس تم کیا کرنے جاتی ہو؟ اور میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔
امی کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ انکل نے وعدہ لیا تھا کہ میں وہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس وقت اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ امی نے مجھے زندگی میں پہلی بار بری طرح مارا تھا۔ میری بہن بھی امی کے غضب سے مجھے نہ بچا پائی۔ امی نے میرے والد سے بات چھپا لی اور مجھے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس نگرانی میں مجھے اسکول لے کر جاتی اور واپس لے آتی، لیکن میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کسی طرح گھر سے نکل کر ایک دفعہ انکل کے گھر پہنچوں، کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میری امی نے مجھے مارا بھی بہت تھا، لیکن میں بہت ڈھیٹ بن گئی تھی، اور یہ بات میری ماں نے محلے والوں سے بھی چھپا لی، مگر میری قسمت میں نہیں تھا کہ میرا پردہ رہتا۔ ایک روز محلے کی ایک دکان سے سودا سلف لیتے ہوئے کچھ لڑکوں کی باتیں میری ماں کے کانوں میں پڑیں تو وہ بے یقینی سے گھر پہنچی کہ کم عمری میں ایک بڑی عمر کے مرد کا میں شکار بنی ہوں۔ میری امی نے جب لڑکوں کو ڈانٹا تو انہوں نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ ان لڑکوں نے تمام باتیں میری امی کو بتا دیں کہ خالے گھر میں ایک بڈھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا، اور تمہاری بیٹی پچھلے 2 ماہ سے گھر میں کیا کرنے جاتی ہے، جبکہ ماں گھر آ کر خوب روئی تھی، کیونکہ جو راز انہوں نے محلے والوں کو چھپایا ہوا تھا وہ تو سب کو پتہ تھا، کیونکہ لوگوں نے میرے پر بہت الزام لگائے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ کمسن بچی اور نادان ہے، یقیناً اس سے زور زبردستی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہوگا۔ مجھے سب نے مظلوم ثابت کر دیا اور انکل کو بلا کر پورے محلے میں لعن طعن بھی ہوئی تھی۔ محلے والوں کی نظروں میں میں اپنی عزت گنوا بیٹھی تھی۔ لوگ طرح طرح کے مجھے طعنے مارتے، میری طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے خوف تھا اگر سچ بتا دیا تو میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیتے، اور میں اپنی ماں کو کوئی اور پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب میں سارا دن گھر رہنے لگی، چپ چاپ رہتی تھی۔ میری خاموشی کی کیفیت کو میرے حادثے کا سبب بتایا گیا۔ میری اب حالت بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ اس بات کو گزرے اب 1 سال ہونے والا تھا کہ اچانک میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی، اور میں خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ امی مجھے سمجھاتی رہی، مگر میں تھک کر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں دلہن بننے تک اپنی امی سے منتیں کرتی رہی کہ مجھے ایک بار اپنی ساس کو سچ بتانا دے، لیکن میری ماں نے مجھے زبردستی روکے رکھا۔ جیسا لوگ سمجھتے میں ویسا بالکل بھی نہیں کیا۔ میری ماں نے مجھے خاموشی سے رخصت ہونے کی قسم دے کر دلہن بنی تو مجھ پر ٹوٹ کر روب آیا تھا۔ اپنی خوبصورتی دیکھ کر مجھے بری طرح سے رونا آیا تھا۔ میں اس خوبصورتی اور خوشی کا کیا کرتی جب میرا دل ہی خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ میں رخصت ہونے لگی تو تڑپتے دل کے ساتھ اپنی دوست کے اس گھر کو دیکھا جو انکل کے جانے کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا، آج تک خالی پڑا تھا۔ انکل دوبارہ وہاں کبھی نہیں آئے تھے۔ رخصتی کے وقت اپنا گھر چھوڑنے سے زیادہ مجھے اس گھر سے دور ہونے کا دکھ تھا۔ میری ساس مجھے یقین دلانے لگی کہ وہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ میں غمزدہ سی بیٹھی گاڑی میں، میرا شوہر موجود تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے کیسا ہے۔ سارا رستہ اسے خاموشی سے بیٹھے رہی۔ گھر پہنچنا تو ہنسی مذاق اور رسموں کے دوران میری حالت خراب ہونے لگی۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں پہنچا کر آئی۔ میں بے تحاشا ان کا ہاتھ تھام کر رونے لگی، اور روتے ہوئے میں نے ان سے التجا کی کہ ایک بار میری بات سن لیں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ میری ساس گھبرا کر مجھے چپ کروانے لگی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت دی تو میں نے تمام سچ اپنی ساس کو بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں انکل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میری وجہ سے وہ بلا وجہ بدنام ہوئے۔ میری خاموشی نے انہیں سب کے سامنے مجرم بنا دیا۔ میری ساس سب سن کر حیران ہو گئی اور بولی کہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی، اس لیے میں تم سے کبھی بھی کوئی بات کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں حیران تھی کہ انہیں سب کیسے پتہ چلا۔ تب میری ساس اچانک بولی کہ میں اپنے ماضی میں جیسا وقت جھیلا ہے نا، اس کے بعد میں ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ وہ بولی کہ کم عمری میں ان کا نکاح ان کے چچا زاد بیٹے سے کرا دیا گیا۔ جوان ہوتے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہونے لگے تھے۔
گھر کا ماحول آزاد تھا، اس لیے ملاقات کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، مگر جوانی اور نئی محبت کے نشے میں ان دونوں نے ایسے غلط حرکتیں کر دیں کہ جس کی سزا ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ان کو دی گئی تھی۔ وہ ایک دن گھر پر اکیلے تھے، سب لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے۔ اس کا منقوہ دوستوں کے ساتھ باہر تھا اور گھر آیا تو ہم کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تنہائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم دونوں نے ہر حد پار کر لی۔ تب ہوش آیا تو غلطی کے احساس ہوا۔ ان دونوں نے یہ بات گھر والوں سے چھپا لی، مگر کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے میری حاملہ ہونے کی خبر گھر والوں کو دی۔ گھر والے یہ سن کر گھبرا کر مجھے لعن طعن کرنے لگے۔ تب میرے شوہر نے سچ بتایا کہ اس کی غلطی نہیں تھی، ان کا مجرم وہ تھا کہ ہم دونوں کی غلطی اتنی بڑی نہ تھی۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ میرے والدین غصے میں آ گئے اور طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور وہ لڑکے کو ہوس پرست اور نہ جانے کیا کیا بولنے لگے۔ ان کی شادی کرا دی گئی۔ میری ساس نے اتنا بتا کر نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے کو سب ناجائز اولاد کہنے لگے تھے۔ میرا شوہر اس معصوم سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میرے منقوہ کی بھی دوسری جگہ شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی بھی اس کے بچے کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ میں ضد کر کے اپنے بیٹے کو پالتی رہی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا خاندانوں کی نفرت بڑھتی گئی۔ پھر جو کچھ مجھ سے ہوا، میرے شوہر اس بات پر طعنے مارنے لگے۔ میں کمزور تھی، اپنے بیٹے کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی، میرا شوہر مجھے مارتا اور بدکاری کے طعنے دیتا۔ 13 سال کی عمر تک میرے بیٹے نے اتنی نفرت اور تشدد برداشت کیا کہ وہ پاگل ہونے لگا، اور پھر میں نے چھپ کر اپنی سابقہ منگیتر سے رابطہ کیا اور اسے سب بتا کر درخواست کی کہ کوئی بچے کو اپنے پاس رکھ لے۔ وہ بیٹے کی حالت سن کر تڑپ اٹھا اور چند دنوں میں ہی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری ساس اتنا بول کر اپنی آنسو صاف کرنے لگی۔ میری ساس اتنا دکھ اپنی زندگی میں برداشت کیا کہ ان کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں ان کا ماضی جان کر بالکل جامد ہو چکی تھی۔ میری ساس کے اگلے جملے نے مجھے چونکا دیا اور وہ بولی کہ میرا وہی بیٹا تمہارا شوہر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، مگر بچپن کی تاریخ لمحے اسے نارمل ہونے نہیں دیتے۔ میں تم سے امید کرتی ہوں کہ تم اس کا بہت خیال رکھو گی۔ میں نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ میں کبھی اپنے بیٹے کو پریشان نہیں کروں گی۔ تب میری ساس نے مجھے میرے سسر کو بلوایا اور انکل کو سامنے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے کانوں میں میری امی کے جملے گونج رہے تھے کہ تمہارے ہونے والے سسر بیرون ملک رہتے ہیں اور ان دنوں کوئی کام ہونے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پا رہے تھے۔ میری ساس نے میرے والدین سے یہی جھوٹ بولا تھا اور انکل کو شادی کے دن تک منزل سے غائب کر دیا تھا۔ میرا سر چکرا گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ انکل ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا اور میرا سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے انکل کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور ان سے معافیاں مانگنے لگی، کیونکہ میری بزدلی کی وجہ سے محلے والوں نے انہیں برا انسان سمجھ لیا تھا۔ انکل نے مجھے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ بیٹا تم نے صرف مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ میں سنبھل کر انکل سے سوال کیا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کہاں ہیں؟ میں اپنی دوست کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ انکل نے بتایا آنٹی نے ان سے طلاق لے لی تھی اور میری دوست کی شادی 16 سال کی عمر میں اپنے بھتیجے سے کرا کر اپنی نئی دنیا بسا لی تھی۔ میں مسکرا کر بولی تمہارے انکل ہی میرے منقوہ ہیں۔ وہ بولی کہ میں تمہاری انکل کی ضد پر اپنے ظالم شوہر سے جان چھڑائی، ہم دونوں نے شادی کر لی۔ اپنی ساس کی بات سمجھ لی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میرا شوہر دراصل میرا نیا دوست تھا، جس سے مجھے انکل نے اس روز ملوایا تھا جب وہ مجھے کچھ دکھانے کا بول کر اس کمرے میں لے کر گئے تھے۔ کمرے میں ایک 13 برس کا لڑکا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور بال جیسے کیسے نے نوچ لیے تھے۔ تب انکل نے بتایا کہ آج سے تمہارا یہی نیا دوست ہے، یہ بہت تکلیف میں اور تم جیسی پیاری لڑکی اس کی زندگی کو بچا سکتی ہے۔ میں اس لڑکے کے چہرے اور جسم کے نشان دیکھ کر سب بھول گئی تھی اور گھبرا گئی تھی۔
انکل کی ضد پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ میری توجہ سے مجھے دیکھتا رہا اور گھر جا کر میں اس لڑکے کو خوب یاد کرتے روتی تھی۔ وہ گزرے دن اب مجھے یاد آنے لگے تھے کہ کیسے میں اس لڑکے سے دوستی کی تھی اور کیسے میں اپنے محلے میں بدنام ہو گئی تھی، لیکن آج میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں 9 سال بعد اپنے نئے دوست اور ہونے والے شوہر سے ملنے والی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سب لحاظ بھول کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا، مگر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی شکل اور دراز قد وہ بالکل 13 برس کی زخمی لڑکے سے نہیں مل رہا تھا، وہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور میں اسے دیکھ کر میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری تعریف کرنے لگا۔ اب بول رہا تھا، تم بالکل نہیں بدلی، وہ آج بھی ویسی 9 سال پہلے تھی، معصوم، پیاری، پاکیزہ۔ میں حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں آج تک میں یاد ہوں؟ میرے سوال پر تو وہ ہنس پڑا اور میرا ماتھا چوما اور بولا، جب میں لوگوں کی نفرت اور طعنے برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا تب مجھے میرے ماں باپ نے ایک ایسے انسان سے ملایا جس نے مجھے نہ کردہ جرم کی سزا سے باہر نکالا تھا۔ وہ میرے لیے بہت قیمتی لمحے تھے، میں کیسے تمہیں بھول سکتا ہوں؟ آج میری زندگی کی حسین رات تھی اور میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن اور خوش تھی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔